नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद कज़ालिका अल्लाहु रब्बुना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद कज़ालिका अल्लाहु रब्बुना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद कज़ालिका अल्लाहु रब्बुना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़िद दुनिया व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम वक्तुबना मा ज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम वजअलना मिनल बाक़ीन फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम वहशुरना तहतल लिवाइल हुसैन अलैहिस्सलाम वादखिलनल जन्नत मिन बाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार। बहुत सी दुआएं हमारे ज़िम्मे लगाई गईं। बारे इलाहा तुझे वास्ता अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलमदार का, जो आँखें आले मोहम्मद की मुसीबत में रोती हैं, ये आँखें जल्द ज़रिए अबुल फ़ज़्ल अब्बास को देखें। जो हाथ ताईद फ़ज़ाइल मासूमीन में उठते हैं, ये हाथ जल्द ज़रिए मुक़द्दस इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से मस हों। अरबईन के लिए काफ़िले हुसैन की नगरी में जाने के लिए तैयार हैं। हम इस बरस महरूम रहे, ये अज़ादार महरूम रहे, मैं महरूम रहा। मेरे अल्लाह आइंदा बरस हम सब का शुमार अरबईन के ज़ुव्वारों में करार देना। दूर नज़दीक से पर्देदार माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग जवान मातमी अज़ादार जो आए हैं, मेरे अल्लाह जो जो जायज़ शरई हाजात लेके आए हैं, इनकी जायज़ शरई हाजात मुस्तजाब फरमा। उलमा व ज़ाकिरीन व वाइज़ीन के सफ़र बेख़तर फरमा। तालिब हुसैन साहब ने अपने भांजे के लिए कहा, मेरे अल्लाह इनके भांजे को सेहत कामिला अजिला नसीब अता फरमा। दीगर इनके बच्चों को, इनके भांजों को, भांजियों को, भतीजों को, भतीजों को, और भी जो इनके साथ भाई बहनें मुआविन हैं सफ़े अज़ा में, मेरे अल्लाह सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा हो। एक सहारा दुरूद कर लीजिए इमाम ज़मा के ज़ुहूर में ताजील के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए। बावाज़ बुलंद सलावात। फूल बिखरे हों तो भी फूल होते हैं, सिमट जाएं तो उनकी कदरदानी में इजाफ़ा हो जाता है। जो आप बाद में तशरीफ़ लाएंगे उन्हें यकीनन फिर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जगह जब फुल होगी तो आप लुत्फ़ फरमाइए। बुज़ुर्ग वहीं रहिएगा जहाँ बैठे हुए हैं, जवान थोड़ी थोड़ी ज़हमत फरमाइएगा, और जो उठ सकते हैं थोड़ा करीब आ जाए, आगे आ जाए भाई। हाँ आइए आगे पुर करते रहें। अगे आवन जो सरकार कि मैं उठी के उत्थे आवन जा, कमाल है भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सलामत। अब देखें ना, अब जो बाद में आएगा उसे अजियत भी नहीं होगी। मोमिन को अजियत देना अच्छी बात नहीं होती। जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं पे बैठ जाएगा, और ये मेरे सामने भी आपके चेहरों की ज़ियारत होती रहेगी। सलवात पढ़िए, मैं खुतबा शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिन नूरे बिस्मिल्लाहिन नूरे नूरे बिस्मिल्लाहिन नूरुन अला नूर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी हुवा मुदब्बिरुल उमूरे। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी खलक़न नूरा मिनन नूरे व अंज़लन नूरा अलत तूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिनूरे विलायतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल अब्तहिय्यिल हाशमिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी। शम्सिज़ ज़ुहा बदरिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुल्म जमील शियम शफ़ील उमम साहिबिल जूद वल करम। हबीबना व हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मोहम्मद। इसको जाके ना पंखे को उधर मोड़ दें, अज़ादारों की तरफ, मेरी तरफ। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र अबी शुबैर व शुब्बर
قاسم طوبہ و سقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب ملک حیدری وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم ومقصر فضائلهم ومناكبهم وولايتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین عظمت علی کے شایان شان عادتاً نہیں عبادتاً پرخلوص علوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، خداوند منان کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس فرش پہ چل کے آ گئے۔ میری طبیعت آپ کے سامنے ہے، میں خطبے کے دوران بھی کھانسی کو کنٹرول رکھے ہوں، شدید قسم کا چیسٹ انفیکشن ہے اور شدید قسم کی دشواری میں مبتلا ہوں، کیونکہ ایام عزا ہوتے ہی ایسے ہیں، مسلسل پڑھنے کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے، انسان ہے ہم بھی، لیکن انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے اتنی دور کا جو سفر کر کے آئے ہیں، وعدہ وفا کیا ہے تو کما حق کا ہوا آپ کو سنا سکیں۔ پہلا ہی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں اس فرش عزا پہ آ گیا، اس لیے کہ یہ فرش وہ فرش ہے، فرش فارسی میں یہ جو آپ کا کارپٹ ہوتا ہے نا، اسے بھی وہ فرش کہتے ہیں۔ فرش یعنی جس پہ بیٹھا جاتا ہے، فرش عزا یعنی جہاں بیٹھ کے علی کا ذکر سنا جاتا ہے، فرش علی یعنی جہاں بیٹھ کے حسین کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، فرش علی جہاں بیٹھ کے علی کے شیعہ علی کے نام کا نعرہ لگا کے منکر علی کو اس کی موت مار دیتے ہیں، فرش عزا اسے کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ تیرا لاکھ شکر، ہم چل کے اس فرش پہ آ گئے کہ جس فرش جیسا فرش خود عرش پہ بھی نہیں ہے۔ اس فرش عزا کے کیا کہنے، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں اس فرش عزا پہ آ کے علی اور حسین نصیب کیے ہیں۔ لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، حمد ہے اس رحیم اور کریم خدا کے واسطے کہ جس کی رحمت کی تجلی کو علی کہا جاتا ہے، جس کی رحمت کی تجلی کو علی کہا جاتا ہے۔ حمد اس رحیم اور کریم خدا کے واسطے ہے۔ اتنی دیر لگی مجھے آپ کے مزاج کو قریب کرنے کے واسطے، متعدد مجمع یہ چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کی زیارت روزانہ عشرہ محرم الحرام میں ہوتی رہی، میں آپ کے معیار سماعت سے آشنا، آپ میرے مزاج تکلم سے آشنا، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حمد و ثنا ہے اس رحیم اور کریم خدا کے واسطے کہ جس کی رحمت کی تجلی کو علی کہتے ہیں اور جس کے کرم کی انتہا کو حسین کہا جاتا ہے۔ درود و سلام خدا کے ان نیک بندوں پر کہ جن پر درود
پڑھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والوں کو ان پہ درود پڑھنے سے پہلے ان کے منکروں پہ بے شمار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ کوئی میری خطابت نہیں ہے کہ درود کی شرط ہے لعنت۔ آیت اللہ تقی بہجت آل اللہ مقامہ، عارف الہی، عارف آل محمد، عزادار حسین ابن علی، مرجع وقت، ان سے پوچھا گیا تھا قبلہ درود افضل ہے یا لعنت افضل ہے؟ یہ ہلکے والے جوان ہم نے کیا کہا؟ آل محمد پہ درود پڑھنے کی شرط ہے، ان کے قاتلوں پہ، ان کے منکروں پہ پہلے لعنت کی جائے۔ ہاں قبلہ سے پوچھا گیا آیت اللہ تقی بہجت سے، قبلہ یہ بیان فرمائیے درود افضل ہے یا لعنت افضل ہے؟ دو لفظ انہوں نے استعمال کیے، کہا درود کی مثال تخلیہ کی ہے، اور درود اور لعنت ایک تحیہ ہے ایک تخلیہ ہے۔ کیا مطلب؟ تحیہ کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، آپ کہتے نہیں آل محمد پہ بالتحیۃ والاکرام، ہاں تحیہ کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنے کو۔ تحیہ ارادہ کیا، تخلیہ خالی کرنا، خلوت اسی سے نکلا ہے۔ تخلیہ کیا ہو گیا؟ خالی کرنا۔ تحیہ کیا ہو گیا؟ ارادہ کرنا۔ قبلہ سے سوال یہ کیا گیا لعنت افضل ہے یا درود افضل ہے؟ قبلہ نے کہا لعنت کی مثال تخلیہ کی ہے، درود کی مثال تحیہ کرنے کی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے صفایا کرنا، درود کا مطلب ہے آمادہ کرنا۔ جب گھر میں کسی کو بلانا ہو پہلے صفائی کی جاتی ہے، پھر مہمان بلائے جاتے ہیں۔ ہم سے نہ پوچھا کرو درود والے لعنت کیوں کرتے ہیں، ہم لعنت کر کے پہلے منکروں کو دل سے نکالتے ہیں، پھر درود پڑھ کے علی کو دل میں بلاتے ہیں۔ لعنت بھیج کے دل سے نکالتے ہیں، درود پڑھ کے آل محمد کو بلاتے ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا تھا نا اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ ہاں نہ پوچھا کرو کہ یہ لعنتیں کیوں کرتے ہو، یہ درود کیوں پڑھتے ہو، جن کی محبتیں دلوں میں لعنت کے بغیر آ ہی نہ سکیں۔ لفظ بدل کے کہہ دوں، آج بل کی بات ہو رہی ہے، سارے ملک میں یہی ماحول بنا ہوا ہے، میں آگے چل کے بھی کچھ گزارشات اس کی مناسبت سے کروں گا، لیکن پہلا جملہ شیعہ سنی صاحبان یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جن کی محبتیں بلوں کے ذریعے دلوں میں ڈالی جائیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کی محبت دل سے نکالے نہ نکلے اسے علی کہا جاتا ہے۔ بلوں کے ذریعے جن کی محبتیں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں، زبردستی جن کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ کہیں یہ ابہام نہ پیدا ہو جائے کہ بل کی مخالفت ہو رہی ہے، نہیں، بل کی مخالفت ہم نہیں کر رہے، بل ہے توہین صحابہ کا، بل کی مخالفت تو ہم کر ہی نہیں رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں تمہارا مطالبہ غلط ہے۔ اگر تم چاہتے ہو توہین صحابہ پہ عمر قید ہو جائے تو پہلی عمر قید اسے کروانی پڑے گی جس نے عمار یاسر کو قتل کروایا تھا۔ ہاں تمہیں پھر بتانا پڑے گا حسن کے جنازے میں تیر چلانے والا کون تھا، تمہیں پھر بتانا پڑے گا کربلا میں کتنے صحابی تھے جو حسین کو مارنے کے لیے آئے تھے، اور کتنے تھے جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ ہم بل کی مخالفت نہیں کر رہے، بل ہے توہین کا، ہم تو توہین والے ہیں ہی نہیں۔
بھائی توہین والے ہم تو دیکھیں نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، 2 اشرے تو میں آپ کے قریب پڑھ کے چلا گیا، ٹھیک ہے، 20-25 مجلسیں تو پڑھ لی نا، علاقے کا مجمع دور دور سے نزدیک سے آپ لوگ آتے ہیں، کئی کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں، کو میں نے 20 مجلسوں میں کسی کی توہین کی ہو؟ کوئی 38 جیمبے کے قریبی تھانے میں مجھ پہ پرچہ ہوا ہو؟ یہ صبح سے مجلس اعزا جاری ہے، کتنے میرے بھائی ذاکرین پڑھ گئے، کتنے علماء کرام نے پڑھنا ہے، آنے والوں نے جو پڑھ گئے ہیں، کسی پہ FIR ہوئی ہو؟ یہ کتنی مجلسیں گرد و نواح میں ہو رہی ہیں، کسی پہ پرچہ ہوا ہو؟ نہیں، پتہ چلا پرچہ ہوتا ہے توہین سے، توہین ہم کرتے نہیں ہیں بھائی۔ میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم توہین نہیں کرتے، اس لیے کہ توہین وہ کرتا ہے جس کی ذات میں نقص ہوتا ہے۔ ہمارے تو پیروں نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں، ہم نے کہا توہین کسی کے پیر کی وہ کرتا ہے جس کا اپنا پیر اس قابل نہیں ہوتا، اور جس کے پیر کو علی کہا جائے وہ کسی کی توہین نہیں کرتا۔ توہین کیوں کریں گے؟ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو یہ جو توہین کی آڑ میں جنہیں تم منوانا چاہتے ہو، ہم ان کا احترام بھی نہیں کریں گے۔ ہاں جنہیں مقدسات تو ہونا، لیکن اب یزید کو تم مقدسات میں لا رہے ہو۔ ہاں جس نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اسے تم مقدسات میں لا رہے ہو، تو پھر بطول کہاں جائیں گی، پھر آل محمد کہاں جائیں گے؟ یہ دلوں کی غلاظت ہے۔ دل پاک کیجئے، اس لیے کہ پاک دل میں علی آتا ہے۔ وہیں سے جہاں سے بات چلی ہوئی ہے، پاک دل میں اچھے مہمان آتے ہیں، پاک گھر میں اچھی ہستیاں آتی ہیں۔ گھر کی بات ہے تو گھر والی آیت میں نے پڑھی اور بات اسی سے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ بڑی اطمینان سے مقدماتی گفتگو ہے، اور ایک آدھی مجلس میں تو اگرچہ آپ 5 منٹ بھی پڑھائیں تو ہم 5 منٹ بھی پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک آدھی مجلس میں بالخصوص جب سارے دن کی ہو تو 35 40 45 منٹ میں بڑا سنبھل کے بات کو کور اپ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں بہت مختصر سی تمہید آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا فی بیوتن، بیت کی جمع بیوت ہے، اور فی کہتے ہیں میں، کہا ہدایت پانے والے گھروں میں ہیں۔ میں نے کہا نا گھر پاک ہو تو گھر کے اندر کوئی قدم رکھتا ہے، ہاں گھر ہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہا ہدایت پانے والے گھروں میں ہیں۔ کیسے گھروں میں ہیں یہ بات بعد میں کریں گے، لیکن جب گھروں میں ہیں تو پتہ چلا گھر ہے اور کوئی اس میں رہنے والا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک گھر ہوتا ہے اور کوئی گھر میں رہنے والا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے بیت اور صاحب بیت، مکان اور مکین، مکان اور مکین، بیت اور صاحب بیت، گھر اور گھر والے، دار اور صاحب دار، سارے ہی مختلف نام ہیں۔ ان دونوں میں سے کون زیادہ قدر و منزلت کا حامل ہوتا ہے؟ تمہید تھی اور ہوتی ایسے ہے تمہید۔ بھائی گھر والے یا گھر، ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ بھائی زندہ باد، ویلیو ہوتی ہے گھر والوں کی، گھر کی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہاں لیکن ہر گھر کی ویلیو نہیں ہوتی، ایسا مطلقاً نہیں ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جن کی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی نہیں ہوتی۔ گھر بڑا ہو تو بھی احترام کا معیار نہیں، گھر چھوٹا ہو تو بھی احترام کا معیار نہیں، معیار کوئی اور چیز ہے۔ بھائی اگر ہر بڑا گھر قابل احترام ہوتا تو علی کا ملنگ ہر گلی کی کوٹھی کو چومتا نظر آتا، یہ موالیان حیدر کرار ہر موڑ مڑ کے کوٹھیاں چومتے تمہیں نظر آتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اچھا ہر چھوٹا گھر بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر ہر چھوٹا گھر چھوٹا ہوتا تو بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑی بڑی گاڑیوں والے کچھ گھروں کے قریب سے ایسے نہ گزرتے۔ آواز رہے
یہ غریبی اور امیری کا معیار ہی نہیں ہے. چلیے اگر ایسے سماعت فرما رہے ہیں تو میں رک کے جملہ کہہ دیتا ہوں. غریبی اور امیری فرش ازا سے باہر ہوتی ہے. حسین غربت کو بھی ختم کرتا ہے, حسین امیری کو بھی ختم کرتا ہے, مٹا کے دونوں کو ایک کرتا ہے بھائی حسین سے. اور دیکھو نا جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد قبریں ایک ہیں, ٹھیک ہے, امیر کی بھی اتنی ہے, غریب کی بھی اتنی ہے. اور میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں, یہ جو غریب کی تعبیر ہم نے بنا رکھی ہے نا, یہ ہم نے بنا رکھی ہے, ورنہ اصل غریب وہ ہے جس کے مقدر میں حسین کی عزاداری نہیں ہے. اصل غریب وہ ہے جسے علی ابن ابی طالب نہیں ملا, ٹھیک ہے. تو اس بات سے آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, لیکن ہم نے جو تعریفیں بنا رکھی ہیں, جو ہی مرتے ہیں امیر بھی اسی قبر میں, غریب بھی اسی قبر میں. اور کہاں جائیں کیا کریں, یقین جانیے حالات جو ہیں ہم تو فیس کر رہے ہیں. اللہ سفید پوشوں کی سفید پوشی برقرار رکھے, ورنہ جو حالات چلتے آ رہے ہیں نا, اللہ ولا والوں کو سلامت رکھے. اللہ آل محمد کے صدقے کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. سفید پوشیاں برقرار رہیں, فائنینشیل مسائل آپ کے دور ہوں, ورنہ جس طرف تو ملک جا رہا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو حقیقی امیری اور غریبی ولایت علی ہے. یہ فرق حسین مٹاتا ہے, علم کا فرق بھی حسین مٹاتا ہے. یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو یونیورسٹی کے اندر بیٹھنے والوں کے معیارات ہیں. ہر بندہ ہر کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا, ہر بندہ ہر پروفیسر کے سامنے زانوئے تلمذ نہیں ٹیک سکتا. اسکول میں چلے جاؤ تو جو بڑی عمر کا ہو وہ نہیں آ سکتا, جو زیادہ چھوٹی عمر کا ہو وہ کالج میں نہیں جا سکتا. لیکن یہ تقسیم حسین ابن علی نے ختم کر دی. بچہ بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, بوڑھا بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, جوان بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, ماتمی بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, ذاکر بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, مولانا بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, کروڑ پتی بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, غریب بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, کسان بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, ٹھیکیدار بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین, مزدور بھی وہیں بٹھاتا ہے حسین. ضمیر جاگے تو پھر بولیے گا, داد بے شک نہ دیجیے گا, لیکن سلام حسین کو جو کرنے آئے ہو. حسین علم کا فرق بھی بٹھاتا ہے, حسین علم کے فرق کو بھی مٹاتا ہے, حسین غربت کا فرق بھی مٹاتا ہے. تمہیں مفت کا آٹا لینے والا غریب نظر آئے گا, کوئی امیر کھڑا نظر نہیں آئے گا, لیکن واحد بزم ہے حسین ابن علی کی, جہاں غریب بھی جھولی پھیلائے کھڑا ہوتا ہے, کروڑ پتی بھی جھولی پھیلائے کھڑا. مل کے مرحبا مرحبا, مل کے ایک ہی مشترکہ سارے باجماعت حیدری. یہ فرق حسین مٹھا رہا ہے. کیوں؟ حسین عدل کا امام ہے, حسین عادل امام ہے, ٹھیک ہے. تو گھر چھوٹے بڑے نہیں ہوتے جہاں سے بات چلی تھی, لیکن ہر گھر قابل احترام بھی نہیں ہوتا. قابل احترام ایک وجہ سے ہے, اگر ہر بنگلہ قابل احترام ہوتا تو علی کا شیعہ ہر بنگلے کو چومتا, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہر جھونپڑی قابل احترام ہوتی تو ہم ہر جھونپڑی کو چومتے, لیکن معیار یہ ہے جھونپڑی تب احترام کے قابل ہے اور بنگلہ بھی تب احترام کے قابل ہے جب اوپر غازی کا علم لہرا رہا ہے. جب اوپر غازی کا علم ہے تو جھونپڑی بھی قابل احترام, قابل عزت, قابل وقار. اور آج جو گھروں کے اوپر علم لگے ہوئے ہیں, آج جو, اور دیکھیے میں جملہ یہاں پھر رک کے کہہ رہا ہوں, ابھی یہ ویڈیو وائرل ہے گلگت کے اندر. یہ توہین صحابہ بل جب پیش کیا گیا تو اس کے بعد ہوا کیا, ایک علم اتار کے اپنا علم لگا رہے تھے. ہوا کیا, 100-110 وولٹ کا کرنٹ لگا اور وہیں پہ, اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا وہیں پہ جدھر جانا تھا ادھر پہنچ گیا. ہم تو کسی کو جہنمی بھی نہیں کہتے, ہم تو کسی کو لعنتی بھی نہیں کہتے, اس لیے کہ جہنم والوں کو بھی پتا ہے انہوں نے جانا کہاں ہے, لعنت کو بھی پتا ہے اس نے پڑھنا کس پہ ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ میں جوانوں سے بھی کہوں گا ریزرو رہیے گا. آج کل کے دنوں میں بالخصوص جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, تھوڑا ریزرو رہیے گا. آپ کو تیش دلائی جائے گی, آپ کو ابھارا جائے گا. نام کسی کا نہیں لینا, ہاں, اور چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نام کسی کا نہیں لینا, چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت, جو دشمن ہے اس پہ پڑتی جائے گی. ہمیں پھنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, تو راہ فرار رکھنی ہے, تیش میں نہیں آنا. نام ہمیں کسی کا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قابل احترام ہے علم کی وجہ سے, تو وہ علم اتار کے عباس کا اپنا لگا رہے تھے. میں نے کہا اگر لگانے کا ہی شوق ہونا, تاریخ اٹھا کے دیکھو, وہ جھنڈا لگاؤ جو عرب میں کسی عورت کے گھر پہ لگا تھا. عباس کے علم کو, آواز رہی ہے, عباس کے علم کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اس لیے کہ علم ہمارا ہے, تمہارا وہ ہے. تو اب وہ جو ہوا, ہم تو کہتے ہیں جتنے جھنڈے لگانے ہیں لگاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی آج تک ہم نے کوئی جھنڈا اتار کے اپنا علم لگایا ہے؟ کوئی ایک ماتمی مجھے دکھاؤ کسی کا جھنڈا. حتیٰ ہم تو نون لیگ کا بھی نہیں اتارتے, پی ٹی آئی کا بھی نہیں اتارتے, پیپلز پارٹی کا بھی نہیں اتارتے. ساری بڑی جماعتوں کے نام لے لیے تاکہ پتہ ہی نہ لگے میں کس کا حمایتی ہوں, میں کسی کا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, ہم تو کسی سیاسی پارٹی کا بھی جھنڈا نہیں اتارتے, چہ جائے کہ کسی کا مذہبی جھنڈا اتاریں. تو ہمارے کیوں اتار رہے ہو؟ اور ہمارے اتار رہے ہو تو پوچھ تمہیں عباس لیں گے. اور آج دیکھ لو نا, معیار اگر جھنڈے لگانا ہی بنانا ہے تو آؤ دیکھ لیتے ہیں جھنڈے کائنات میں کس کے زیادہ لگے ہوئے ہیں, علم کائنات میں کس کے زیادہ لگے ہوئے ہیں. اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے. اسی لیے تو کہا ذکر ہر لب پہ رواں دم, ہم عدم کس کا ہے, اب بھی زندہ ہے جو سینوں میں, وہ غم کس کا ہے, فتح کس کی ہوئی مت پوچھ ذرا سوچ کبھی, نصب ہر گھر کی بلندی پہ علم کس کا ہے. گرم ہو جائے گا, ٹھنڈا کوئی بات. یا علی بات پہنچ رہی ہے. ہاں, تو ہم علم والی جھونپڑی کو جھکتے ہیں, ہم علم والے گھر کو سلام کرتے ہیں. اس سے جو نکلے گا بھی وہ بھی اس وجہ سے اچھا لگے گا. اگر وہ کہے گا السلام علیکم یا علی مدد, تو مجھے اچھا لگے گا, کیوں, اس کی پہچان مجھے ہو گئی نا. اور اگر جیسے ہی نکلا اس نے مجھ سے سلام نہیں بھی کیا تو میرا دل چاہے گا کہ میں اس سے بات کروں. تو کہا ہدایت پانے والے گھروں میں ہیں. بات وہیں پہ رکی ہوئی ہے نا ابھی. گھروں میں ہیں, کیسے گھروں میں ہیں؟ آذن اللہ ان ترفع, وہ ایسے گھروں میں ہیں کہ اللہ چاہتا ہے ان گھروں کی تعظیم کی جائے, اللہ چاہتا ہے ان گھروں کو جھکا جائے. اب وہ گھر کون سے ہیں؟ اگر اپنی کتابوں سے دکھاؤں تو میں نے 10-12 سال جوانی علم دین میں گزارنے پہ کمال کون سا کیا, لیکن اگر برادران کی کتابوں سے دکھاؤں تو پھر کوئی نہ کوئی کمال علی کے صدقے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. آؤ میں تمہیں حوالہ دے دیتا ہوں, تفسیر در منصور ملا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سے زیادہ معتبر اور اتھینٹک نام کوئی نہیں ہے. انہوں نے بھی اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی کہ فی بیوت نازن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ اللہ کہتا ہے ہدایت پانے والے جن گھروں میں ہیں ان گھروں کی تعظیم کرو. مجمع سے بندے نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء, وہ ہیں نبیوں کے گھر. اگر بات یہاں پہ رک جاتی تو شیعہ سنی صاحبان 40 جیمبے والوں ہمیں اتنا لطف نہ آتا نا, لیکن مجمع سے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ہم شیعوں کا مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا رسول اللہ کیا علی و بطول کا گھر ان گھروں میں داخل ہے؟ نبی نے فرمایا نام من افاضلہا, ابو بکر یاد رکھ یہ گھر ان گھروں میں داخل نہیں بلکہ ان گھروں سے جو گھر افضل ہے یا بطول کا گھر ہے یا علی کا گھر. داخل واخل نہیں ہے, من افاضلہا, ان گھروں سے افضل ہے. اچھا جب ان سے افضل ہے داخل نہیں ہے, جب گھر افضل ہے تو پھر گھر والے کیا, علیہ باللہ, ہاں گھر والے بھی تو افضل ہوں گے. بھائی یہی لڑائی ہے بل کی, توہین کی لڑائی نہیں ہے.
یہ افضل اور مفضول کی لڑائی ہے۔ افضل سمجھتے ہیں یعنی جو زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، اور مفضول جس پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے نا، یہ علم جو آیا، میں مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں افضل مفضول بچوں کو بھی۔ یہ کپڑا کہاں سے آیا تھا؟ دکان سے، ٹھیک ہے، آپ کے قریبی تو بہرحال فیکٹریاں لگی پڑی ہیں، ابھی بند ہیں بیچارے، وہ بھی رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، غریب بھی رو رہا ہے، سارے کے سارے رو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ خدا ہدایت دے سب کو، ٹھیک ہے، اس ملک پہ رحم فرمائے۔ یہ دکان سے آیا، مارکیٹ سے آیا، یہ فیکٹری میں بنا، یہی 1 میٹر بنا تھا؟ کتنے میٹر بنا ہوگا؟ ہاں، ہزاروں میٹر بنا۔ ان ہزاروں میٹر میں سے 1-2 میٹر آپ لے آئے، اس کو علم بنا دیا۔ اب باقی کے جو 1000 میٹر ہیں، کوئی کسی نے سوٹ بنا لیا، کوئی کسی نے بیڈ شیٹ بنا لی، کوئی کسی نے پردہ بنا لیا، کسی نے کچھ اور بنا لیا، وہ اور ہے، یہ اور ہے، رنگ اس کا بھی یہی ہے، ڈیزائننگ اس کی بھی یہی ہے، ایک ہی فیکٹری میں دونوں بنے، وہ اور ہو گئے، یہ اور ہو گیا۔ یہ ان جیسا ہے لیکن ان جیسا ہوتے ہوئے ان جیسا نہیں۔ چلیے رک کے میں مثال دے دیتا ہوں۔ بھائی علی کے کتنے بھائی تھے؟ علی کے سوا 3 بھائی۔ جناب ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ طالب، عقیل، جعفر، علی۔ علی کا چوتھا نہیں، پہلا نمبر۔ طالب، عقیل، جعفر، علی، ان چاروں میں علی کا چوتھا نہیں، پہلا نمبر۔ طالب بھی ابو طالب کا بیٹا، عقیل بھی ابو طالب کا بیٹا، جعفر بھی ابو طالب کا بیٹا، علی بھی ابو طالب کا بیٹا، ماں بھی وہی، باپ بھی وہی۔ علی جیسے تھے لیکن علی جیسے نہیں تھے۔ مولانا یہی تو سمجھانا ہے کہ جب علی جیسا نہیں ہوتا تو ایرا غیرہ علی جیسا کیسے؟ ٹھیک ہے، تو یہ افضل اور مفضول سمجھ رہے ہیں۔ علی کے باقی بھائی مفضول ہے، جن پر علی کو فضیلت ہے۔ علی افضل ہے، ہر بھائی پر علی کو فضیلت ہے، لیکن ایک بھائی کے جیسا ہے جسے نبی نے اپنا بھائی بنایا تھا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ او میاں، جیسے فرعون اور موسیٰ بھائی بھائی نہیں ہوتے، ایسے کوئی اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وہ باقی کپڑا جو بچا وہ مفضول ہو گیا، یہ افضل قرار پایا۔ یہی جھگڑا ہے، ہم بل کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ جو مفضول ہے وہ مفضول رہے، جو افضل ہے ہاں وہ افضل رہے۔ اور ہم صحابہ کو تو ہم چھیڑتے ہی نہیں ہے نا، اگرچہ ہو صحابی، لیکن تم کر کیا رہے ہو؟ جو مفضول تو دور مغضوب تھا۔ کسے لفظوں کی بحث سمجھ آئی؟ مفضول کہتے ہیں جس پر فضیلت ہو، مغضوب کہتے ہیں جس پر غضب ہو۔ جو مغضوب تھا اسے مفضول بنا رہے ہو، ہاں، اور جو مفضول تھا اسے افضل بنا رہے ہو۔ کر کیا رہے ہو؟ ہاں، یعنی لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا رہے ہو، لعنت اللہ کو رضی اللہ بنا رہے ہو۔ جھگڑا سارے کا سارا یہ ہے، جو لعنت اللہ تھے۔ اور جانتے ہیں میں جب مزاج پنجابی ہو تو پھر پنجابی مصرے بھی پڑھ دیا کرتا ہوں۔ بڑے شہروں میں اکثر مجھے تقریر ختم کرنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں آغا لکھنؤ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، کہاں سے ہیں؟ تو ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں ٹھیٹھ پنجابی ہیں، اس بات پہ ہمیں فخر ہے۔ تو اب چلو پنجابی سارے اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر پنجابی کے 4 مصرے۔ بھائی جس کو جس سے بغض رکھنا ہے نا بے شک رکھے، مصرے امر ہو گئے، بڑے لوگوں نے پڑھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ شعرا کا کلام جو امر ہو جانا چاہیے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ مصرے پنجابی کے ہیں، پھر بولیے گا ایسے کہ جیسے پنجابی بولنے کا حق ہے اور پنجابیوں کو داد دینے کا حق ہے۔ اس نے کہا کہ بغض بے شک مزید رکھ لے، تو نے یزید کو رضی اللہ بنانا ہے بنا، لیکن جب تو یزید کو رضی اللہ بنائے گا ہمیں مہلت ملے گی، ہم تیرے باقی بھی چیک کریں گے۔
हाँ, हम तेरे बाकी भी देखेंगे कि तेरे नजदीक मयार ये है। बुग़्ज़ बेशक मजीद रख ले, जा मुल्ला तूने रखना है तो रख ले, बुग़्ज़ बेशक मजीद रख ले, कुछ ते सैदा दी दीद रख ले, हुसैन नालो यजीद प्यारा ही, जा प्यू दा नाम भी यजीद रख ले। जाओ रखो, हमें क्या, हमारी बला से हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो अफजल है उसे हम अफजल रहने देंगे, मफजूल को अफजल नहीं बनाएंगे, मगजूब को अफजल नहीं बनने देंगे। और इंशाअल्लाह लजीज वो कॉल जो है, एक बात बस करूंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा, बात भी बहुत टाइम हुआ चाहता है, बाकी पढ़ने वाले अब आपने भी पढ़ना है, एक बात बस बढ़ाऊंगा, दाएं बाएं कहीं कान मत धरिए, एक चीज़ पे फोकस कीजिए, यकम रबीउल अव्वल, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद है, इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन। तुमने लड़ना नहीं शुरू कर देना, ये अभी पीछे जो हुआ था, मर गए हम इत्तेहाद करवाने के लिए, ठीक है, सलाहियतें हमने सर्फ कर दी इत्तेहाद कराने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए। लेकिन जब कामयाब हुए कौम ने नई बहस छेड़ ली, उनका बाकी बिल वहीं रहा, वो नई बहस छोड़ ली। अभी कोई नई बहस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मामला बिल का भी मुबहम है, वाज़े नहीं है, ठीक है। ये अभी नहीं मालूम कि ऊँट किस करवट बैठता है। तुम्हारे जज्बों को हल्का करके दुश्मन फ़ायदा उठाना चाहता है। हाँ, जिसका जज्बा बुलंद है, एक ही नारा मिलके, दोनों बाजू बुलंद करके, कलेजे का लहू लगा के, जो आमादा है इंशाअल्लाह लजीज मिलके लब्बैक या हुसैन, मिलके हैदरी। बस एक मैंने कहा था, एक मुझे पता चल गया आप आमादा है, बात पहुंच रही है। तो आपने सिर्फ इतना करना है, बिल्कुल दाद बेशक इस पे नहीं मिलेगी, बनती भी नहीं है, आपने सिर्फ इतना करना है, किसी और तरफ तवज्जो नहीं करनी, यकम रबीउल अव्वल पे तवज्जो रखें, उसके बाद जाने या जो अगली होगी वो तब की तब देखी जाएगी। झगड़ा सारा यही है, ठीक है। जो घर इस काबिल नहीं है, हम उन घरों को क्यों माने जिन घरों में रहने वाले इस काबिल नहीं हैं। हम उन घरों को क्यों माने। दो तरह के घर होते हैं, बात को मैं वाइंड अप करता हूं और नतीजे की तरफ लेके जाता हूं। दो तरह के घर होते हैं, एक टेम्परेरी और आर्जी घर होता है, एक मुस्तकिल घर होता है। आपके एनआईसी के ऊपर भी दो पते लिखे जाते हैं, एक आर्जी पता, एक मुस्तकिल पता। अच्छा, आप में से बहुत से अहबाब बैरून मुल्क है, जब वो वहाँ चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाकर भी अपनी शनाख्त नहीं छोड़ते। आप में से बहुत से अहबाब बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ जाकर भी अपनी शनाख्त नहीं छोड़ते। मुस्तकिल पता 40 जिम्बे, मुस्तकिल पता 38 जिम्बे, मुस्तकिल पता अपने आबाई इलाके का, आर्जी पता वो, ठीक है। आर्जी घर और है, मुस्तकिल घर और है। जिन घरों की अल्लाह ने कहा ना ताज़ीम करो, आ जाइए रास्ता देखते आइए कहीं से मिलता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो जो है अब आपकी, ठीक है, आर्जी घर और है, मुस्तकिल घर और है। आले मोहम्मद के जिस घर की ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये घर इनका मुस्तकिल घर नहीं है, ये घर इनका आए खुदा हर साहिब मिंबर के इल्म अमल में बेहक के ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इजाफ़ा फरमाए। तवज्जो है आप आपकी। ये घर इनका आर्जी घर जो है, ये आर्जी घर है, मुस्तकिल घर नहीं है। आर्जी घर की अल्लाह कह रहा है ताज़ीम करो, तो मुस्तकिल घर की कितनी ताज़ीम होगी। मुश्किल बात है, मुझे पता है, ठीक है भाई। आर्जी घर आले मोहम्मद का वो जो मसलन आप कूफा में देख के आए मौला अमीर का घर, आर्जी घर वो जो मदीने में था, आर्जी घर वो जिस भी शहर में गए वहाँ पे सकूनत इख्तियार की, वो आर्जी घर। मुस्तकिल घर कौन सा है? जन्नत। मुस्तकिल घर आले मोहम्मद का जन्नत। और एक बात तो मैं कर दूं, हमारा भी वो घर होगा आले मोहम्मद के सदके। और जब उस घर में एक बार एंट्रेंस मिल जाए, एक बार दाखिला हो जाए, फिर बाहर कोई नहीं निकाल सकता। आप कहेंगे आदम निकला था, जी निकला था, उस घर से नहीं निकला था।
जी कुरान की आयत है, कुरान पुकारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आदम से कहा था आदम इस शजरा के पास न जाना, कहा पास न जाना, ये नहीं कहा खाना नहीं। भाई जब पास नहीं जाना तो बतरी के औला खाना नहीं था, ठीक है, इसीलिए तरके औला आदम से हुआ। चले रुक के जुमला कह देता हूँ, हलाल था, कोई खुदा न खास्ता हराम चीज़ नहीं खाई थी आदम ने, हलाल शय थी। रुक के जुमला कहूँ, गुलू का टाइटल देना हो तो बेशक दे दीजिएगा, मंजिल फजीलत का जुमला कह रहा हूँ। जो हलाल ग़िज़ा को खा ले उसे आदम कहा जाता है, और जो हलाल पानी को चुल्लू में लेके वापस मारे उसे अब्बास कहा जाता है, उसे अब्बास अलमदार। तो आदम को जहां से निकाला गया ना, वो जन्नत कौन सी जन्नत थी? यहाँ पे मुख्तलिफ अक़वाल हैं, उनमें से जो ऑथेंटिक है वो पेश कर रहा हूँ। देखिए आदम को पक्की जन्नत से नहीं निकाला गया था, इसलिए कि हम फीहा खालिदून, वहाँ खुलूद है, वहाँ हमेशगी है, वहाँ जो जाए फिर वापस नहीं निकलता। आदम को ऐसी जन्नत अता की गई थी जो वक्ती जन्नत थी, अलबत्ता थी किसी और कुर्रया पर, ठीक है, थी किसी और प्लेनेट पर, ज़मीन पर नहीं थी। वक्ती जन्नत आदम को दी गई, आदम वहाँ से निकला। एक तफसीर ज़ाहिरी है, एक तफसीर बातनी और मानवी है। मैं बातनी और मानवी के तहत जुमला पेश कर रहा हूँ। आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी अल्लाह मकामो दामत बरकातहू, उन्होंने भी इस जुमले को लिखा, किबला की तौफीकात खैर में इजाफा हो, उन्होंने इस जुमले को लिखा कि आदम से जो तरके उला हुआ था, एक ज़ाहिरी है एक बातनी है। घर वालों की इज्जत करनी है, उसी का नतीजा है। फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा का नतीजा है। जागिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा भाई, मुझे चाहिए बाद में जो वो तस्वीरें बना रहा है, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? आपको तो नहीं चाहिए, आप तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, तो आदम को जो जन्नत से निकाला गया था, वो आदम ने मानवी तौर पर भी एक गलती की थी। एक ज़ाहिरी थी, एक मादी थी और एक बातनी थी। बातनी क्या थी और ज़ाहिरी क्या थी? ज़ाहिरी तौर पर तो बड़ी तेज़ी के साथ वही दरख्त था जिसके करीब आदम गए और वही आदम ने खा लिया, अल्लाह ने आदम को जन्नत से निकाल दिया। लेकिन तफसीर बातनी ये है, जब आदम जन्नत में रहा करता था, आदम के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझसे अफजल किसी को, अफजल मफजूल का सारा झगड़ा है, आदम को ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझसे अफजल किसी को नहीं बनाया। जो ही ये ख्याल आया, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया कि आदम खबरदार, मैं अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं करता। तो जब आदम को अली के मुकाबले में अल्लाह जन्नत से निकाल सकता है, तो आदम के किसी बेटे को अली का मुकाबला करने पे जन्नत कैसे देगा? जब आदम को निकाल सकता है तो किसी आदम ज़ादे को दाखिल कैसे होने देगा? हाँ, तो जहाँ जाना है, सेनेट में जाना है, सेनेट में जाओ, जिसके पास जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जब हकीकी अदालत में पहुँचोगे तो तुम्हें खुदा रोकेगा, तो तुम्हें पता चलेगा तुम जो करते रहे हो इसका खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ रहा है। घर की ताज़ीम करनी है, यही अरमान खा गया कि जिस घर की ताज़ीम करनी थी ना, उस घर पे कभी आग जलाई गई, कभी उस घर पे पत्थर बरसाए गए। अज़ादारों, आर्जी घर, पक्का घर, वही तमहीद मसाइब में भी काम आएगी। खैमे आले मोहम्मद के आर्जी घर थे, मगर जन्नत से कम तो ना थे। बतूल का घर ज़ाहिरी तौर पे आर्जी घर था, लेकिन जन्नत से कम तो ना था।
ایک ہی روایت میں نے پڑھنی ہے، دوسری کی سننے کی آپ میں ہمت بھی نہیں ہوگی، مجھ میں پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، اور بھی بہت سے احباب ہیں۔ 45-50 منٹ کے قریب بات ہو گئی ہے، بس راضی رہیے گا۔ عزادارو، گھر بطول کا بھی جلایا گیا، گھر زینب کا بھی جلایا گیا، لیکن ایک فرق تھا بی بی، مجھے معاف کیجئے گا، جب بطول کا گھر جلایا گیا، لفظ میں پنہا رکھ کے پڑھ رہا ہوں، جب بطول کا گھر جلایا گیا تب قرآن کا غلاف نہیں لوٹا گیا۔ ہائے ہائے، جب بطول کا گھر جلایا گیا، کرتا ماتم کی تیاری ایک روایت پڑھوں گا، لیکن جب زینب کا عارضی گھر خیام جلائے گئے تب بے غیرتوں نے قرآن کے غلاف کو لوٹ لیا۔ ایک ہی روایت ہے، روایت سخت ہے، دل دکھے تو معاف کر دیجئے گا، کم پڑھتا ہوں سخت روایتیں، لیکن کیا کروں، پردہ نہیں ڈال سکتا۔ صاحب مفتاح الجنہ نے لکھا، جو سب سے پہلے مکنا لوٹا گیا، یا لفظ بدل دیتا ہوں، سب سے پہلے جس قرآن کا غلاف چھینا گیا وہ عصمت کا قرآن زینب کا غلاف تھا۔ ارے بے غیرت غولی قرآن کے غلاف کو لوٹنے کے لیے آیا۔ میری طرف دیکھیے گا بلا تشبیہ، اس لعین نے اپنا نجس ہاتھ غلاف قرآن میں ڈالا، بے غیرت اپنی طرف کھینچتا تھا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچتی تھی، بے غیرت سیدھا دکھے تو نہ کرواتم، بے غیرت اپنی طرف کھینچتا تھا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کمینہ تازیانہ لے آیا، یہ جوان تھا، علی کی بیٹی 54 سالہ ضعیفہ تھی، بے غیرت نے تازیانہ مارنا شروع کیا، علی کی بیٹی کے منہ پہ تازیانہ مارتا جاتا تھا، آخر چہرہ بھی زخمی اور چادر بھی چھن گئی، فرات کا رخ کیا، کہا عباس، اور جس بہن کے قدموں کے نشان مٹاتا تھا، دیکھ اس کی چادر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اب یہ بیٹا اٹھانا